ताया अब्बू ने मुझे कहा कि शौकत बेटा, अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। मैं तो बूढ़ा और लाचार हूँ, बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। हम लोग बखूबी जानते हैं कि रानी को अगवा करने वाले चौधरी नज़ीर और चौधरी परवेज़ ही हैं। बेटा, तुम जाकर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करो। मैंने अपने ताया अब्बू को ये कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं ज़रूर रानी को खोज निकालूंगा। तभी मैंने उनसे इजाज़त तलब की और वहाँ से निकला। अब मैं सोच रहा था कि मुझे हवालदार करीमदाद के पास जाना चाहिए, उससे जाकर बात करनी चाहिए। अगर ताया अब्बू ने रिपोर्ट लिखवाई है तो आखिर अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जैसे मैं थाने में पहुंचा, वहां पर हवालदार करीमदाद मौजूद था और मुझे देखकर अजीबोगरीब तंजिया नज़रों से बोला, तुम कहाँ थे इतने दिनों से जो अब नमूदार हो गए हो। जिस पर मैंने उसको ये कहा कि रानी का कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप भी जानते हैं कि उसको किसने अगवा किया है। तभी वो बोला, ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तुम जानते हो कि तुम ज़मानत पर रिहा हुए हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी हवालात में बंद कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम गरीब और बेबस हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमीर ज़ादों ने कानून को ख़रीद लिया है, आप क्यों उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। तभी वो बोला, मुझे कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं, जिसने रिपोर्ट लिखवाई है वो आए और आकर मुझसे बात करे। मैंने कहा कि वो मेरे ताया अबू हैं, एक बुज़ुर्ग और बीमार इंसान है, वो नहीं आ सकते, मैं ही रानी की तरफ से ये सब करना चाहता हूँ। तभी वो बोले, तो 1.5 माह से तुम कहाँ मरे हुए थे जो अब तुम्हें तुम्हारे ताया अबू की याद आ गई। देखो यहाँ से चले जाओ वरना हवालात में बंद कर दूँगा। मैं बेबस होकर वापस आ गया। तभी मेरे पास एक और रास्ता था। मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास गया। उनको अब मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा क्वार्टर बना के दे दिया गया था, जिस पर एक कमरा और छोटा सा सहन था। जब मैं वहाँ पर गया तो मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब से मिला। मैं उनके बेटे से मिलना चाहता था और उनको ये कहना चाहता था कि आप गांव के एक मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, आप गांव वालों को इकट्ठा करके हवालदार करीमदाद के पास क्यों नहीं जाते कि वो रानी को ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई करे। जिस पर मौलवी साहब का ये कहना था कि देखो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे और तुम्हारे ताया अब्बू के घर वालों के ख़िलाफ़ पूरा गांव हो चुका है। वो लोग ये समझते हैं कि तुम लोग काला इल्म करते हो, काले जादू के माहिर हो, इसलिए गांव का कोई भी इंसान तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। और मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ पर एक मौलवी हूँ, मैं गांव वालों से बढ़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। तभी मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे शफ़क़त भरे अंदाज़ में कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुमने जो राह चुनी है तुम ज़रूर कामयाब होगे। देखो किसी को भी पता ना चले कि सोनी वापस आ चुकी है, वरना वो सब यही समझेंगे कि सोनी मरी ही नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा। मैं वहाँ से बाहर निकला। अब मेरे जहन में कोई भी कार्रवाई नहीं आ रही थी, आखिर मैं कहाँ जाऊँ। तभी मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि मुझे सिर्फ़ एक शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो था चौधरी हशमत ख़ान। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी बात पर मैं हवालदार करीमदाद पर ज़ोर डाल सकता था, लेकिन उससे पहले मैं एक नज़र सोनी को देखना चाहता था। शाम हो चुकी थी। जहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा था गांव के लोग मुझे तंज और तानों के तीर मार रहे थे। वो ये कह रहे थे, बच के रहो इससे, यह वापस आ गया है जादूगर, शैतान का चेला, कहीं हमारे बच्चों पर भी कोई काला इल्म ना कर दे। मैंने बहुत ज़्यादा सब्र से काम लिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं सोनी के घर के करीब पहुंचा, रात का सन्नाटा फैल चुका था। तभी मुझे सोनी के घर के करीब वही बदनुमा शैतान जगदूश दिखाई दिया। वो एक काला रीछ बन के उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। जैसे मैं करीब पहुंचा, अपनी सुर्ख आंख के साथ वो घूरता हुआ मेरे तक आया। मैंने उसे ये कहा, शैतान मरदूद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोला, तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, देख मेरी बात सुन, वो लड़की मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे दुश्मनों को ज़ेर कर दूंगा, वो तेरे कदमों में गिर जाएंगे। चौधरी नज़ीर और चौधरी परवेज़ तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरी बात को जहन में रख, मेरा साथ दे, वरना जो वहाँ पर रानी का हाल हो रहा है तो अच्छी तरह से जानता है। रानी पर बहुत बुरा जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पर उसको हवस का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं, और तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू अकेला उन चौधरियों का मुकाबला कर सके। तभी मैंने जगदूश की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं जानता हूँ रानी उनके कब्ज़े में है, क्या तुम्हें पता है कि रानी कहाँ पर है। तभी वो बोला, हाँ मुझे पता है, रानी उनकी हवेली में एक तय खाने में कैद है, देखो मेरा साथ दो, सौदा कर लो मुझसे। मैंने तभी जगदूश से ये कहा, शैतान मरदूद, मैं तुझसे सौदा कभी नहीं करूँगा, मैं तुझे बहुत जल्द जहन्नुम में साल कर दूँगा। वो कहकर लगाने लगा और कहने लगा, तू मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। जिस पर मैंने उसे ये कहा, शायद तुम भूल गए हो
چیلا رام کا انجام عبرتناک ہوا تھا، اس کو دہکتی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تم جیسے شیطانوں کو جلانے کے لیے صرف آگ ہی کافی ہے، تمہارا انت اگنی کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے یہ بات کی، جگدوش کے چہرے کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ سنجیدگی اور خوف سا طاری ہو گیا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس کی موت کا راز پتہ چل چکا ہے کہ اس کو آگ جلا کر ختم کر سکتی ہے۔ تبھی جگدوش نے یہ کہا کہ تو نے بہت برا کیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تیرے ساتھ اس طرح سے مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ تیرے دشمنوں کو تیرے خلاف کر کے اور استعمال کروں گا۔ صبح کا سورج دیکھ یہ گاؤں تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تبھی یہ بات کہہ کر وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا سونی کے گھر آیا۔ میں نے فوراً سے سونی کے بابا سے یہ کہا کہ سونی کا خیال رکھیں، جگدوش ابھی آپ کے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ سونی تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ میں نے سونی کو سمجھایا کہ ہمت سے کام لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رانی کو بھی چھڑوانا ہے۔ سونی کے بابا سے میں نے یہ کہا کہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں ہر ٹائم آپ نے 3 سے 4 مشلیں روشن رکھنی ہیں۔ جگدوش کو سونی سے دور رکھنے کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی اس کے بابا نے یہ کہا ہمارے گھر میں بہت سی سوکھی لکڑیاں ہیں، ہم ہر وقت گھر میں لالٹین اور لکڑیاں جلا کر رکھیں گے تاکہ وہ شیطان مردود یہاں پر نہ آ سکے۔ تبھی میں نے سونی کو بھی سمجھایا اور وہاں سے نکل پڑا۔ مجھے جلد از جلد چودھری حشمت علی خان سے ملنا تھا۔ جیسے میں ان کی حویلی کے پاس جانے لگا، مجھے راستے میں ہی تایا مل گیا۔ تایا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تایا ابو نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آج رات ہمارے پاس رک جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو مجھے کچھ ہو جائے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ان کو لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ تایا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ رانی کے گمشدہ ہونے کے بعد وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گئے تھے۔ تایا ماں ہر وقت مجھ سے خار کھاتی تھی اور مجھے جلی کٹی سناتی رہتی تھی، لیکن میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ ایک ماں ہے۔ تبھی میں نے وہ رات تایا ابو کے ساتھ گزار دی اور وہاں پر لیٹا وہ سارے وقت یاد کرتا رہا، کیسے میں اس گھر میں رہتا تھا، کیسے میں نے بچپن گزارا۔ مجھے رانی بھی یاد آ رہی تھی۔ رانی کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی، لیکن وہ میرے تایا ابو کی بیٹی تھی، اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی ضرور تھی۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کر کے کہا کاش رانی تم اس شیطان چیلے کے کہنے پر نہ آتی، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم وہ راستہ اختیار نہ کرتی، نہ ہی تمہارے ہاتھوں عالم خان کا قتل ہوتا اور نہ ہی آج تم اس مقام پر پہنچتی اور نہ ہی ہم در بدر ہوتے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ رات یوں ہی گزر گئی۔ میرے دل میں سونی کو لے کر کروٹیں آ رہی تھیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہوگی، کہیں وہ شیطان مردود وہاں نہ پہنچ جائے۔ جو کچھ بھی تھا مجھے آج رات یہیں کاٹنی تھی۔ جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا میں نے یہی سوچا کہ سب سے پہلے چودھری حشمت علی خان کے پاس جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں چودھری حشمت علی خان کے گاؤں کے قریب پہنچا، ابھی میں ان کے ڈیرے کے پاس ہی تھا، ان کے زمینوں کے پاس ہی تھا، تبھی ایک دم سے میرے سامنے آ کر 2 گاڑیاں رکیں۔ وہ دو بڑی جیپیں تھیں اور ان دونوں جیپ کے اندر چودھری برادران تھے، چودھری نذیر اور چودھری پرویز۔ جیسے ان لوگوں نے مجھے دیکھا دھڑلہ مار کر گاڑی سے باہر نکلے اور چنگھاڑتے ہوئے میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہاں فرار ہو گیا تھا تو نے کیا سمجھا تھا تو بچ جائے گا، اور یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر کوئی نیا کھیل رچنے آیا ہے؟ جس پر میں نے انہیں یہ کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میں نے چودھری عالم خان کو نہیں مارا، میرا یقین کریں، میرا ان سے کیا لینا دینا ہے، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے آپ لوگوں نے پکڑ لیا۔ تبھی لوگوں نے یہ کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے ہم تیری بات مان جائیں گے؟ چل ٹھیک ہے، اگر تو بچنا چاہتا ہے اور اپنی کزن کو بچانا چاہتا ہے تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا، چودھری حشمت کو مارنا ہوگا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں یہ جرم نہیں کر سکتا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے میں یہ جرم بھی نہیں کروں گا۔ تبھی ایک دم سے ایک لینڈ کروزر آ کر رکی، اس میں چودھری حشمت خان تھے، وہ گویا شہر سے واپس آ رہے تھے۔ تبھی چودھری حشمت خان نے کہا تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور اس لڑکے کو کیوں روکا ہوا ہے؟ تبھی انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے راستے میں روک لیا ہے۔ تبھی چودھری حشمت خان نے کہا چودھری پرویز کو اور چودھری نیاز کو کہ اس کو کچھ بھی مت کرو، یہ غریب لڑکا ہے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میں نے تمہارے باپ کا قتل نہیں کیا۔ تبھی وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ تم لوگ میری زمین پر کھڑے ہو اور میرے احاطے میں کھڑے ہو کر تم لوگ یہ بات نہیں کر سکتے۔ چودھری حشمت خان نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ لڑکے میری جیپ میں بیٹھ جاؤ، تم مجھ سے ملنے آئے تھے، میں دیکھ لوں گا۔ تبھی وہ بولے چودھری حشمت تم نے اچھا نہیں کیا، یہ ہمارا مجرم ہے، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ جیسے میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں چودھری حشمت خان کے باڈی گارڈ بھی تھے، ابھی میں پیچھے بیٹھا ہی تھا، ہماری گاڑی تھوڑا ہی چلی تھی، چودھری حشمت خان خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ تبھی چودھری پرویز نے اور چودھری نیاز نے ہماری گاڑی پر فائر کھول دیے، پوری فضا میں گولیاں گونج رہی تھیں
ان لوگوں نے قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے مقابلے میں چودھری حشمت خان کے باڈی گارڈ مارے گئے۔ اب صرف میں ہی بچا تھا۔ میں نے فوراً سے ایک مردہ باڈی گارڈ سے ریوالور لے لیا، اس سے کلشنکوف لے کر میں نے گاڑی کو روکا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، چودھری حشمت خان کے بازو پر گولی لگ چکی تھی۔ معاملہ بہت زیادہ سنگین تھا۔ میں نے وہیں پر زمین پر لیٹ کر ان سے خوب مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میں نے ان کے باڈی گارڈ مار دیے۔ تبھی چودھری حشمت کو میں نے یہ کہا کہ آپ ساتھ والی سیٹ پر آ جائیں، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ میں نے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا اور ہم لوگوں کے پیچھے چودھری نیاز اور چودھری پرویز بھی آ رہے تھے۔ تبھی چودھری حشمت نے یہ کہا کہ بھاگنا ہماری شان کے خلاف ہے، گاڑی روکو، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے گاڑی روکی اور کلشنکوف ان کی طرف کیا، ان پر فائر کھول دیے تو وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ تبھی میں چودھری حشمت کو لیے ان کی حویلی کے پاس آیا۔ پورے گاؤں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ چودھری حشمت کے 3 بیٹے تھے، 2 شہر میں پڑھتے تھے اور ایک ان کے پاس ہی رہتا تھا جس کا نام خاور علی تھا۔ خاور علی کو طیش آ گیا اور وہ فوراً سے بولا، بابا جان میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری حشمت نے یہ کہا، ابھی یہ وقت نہیں ہے، ابھی صبر رکھو، اس لڑکے کو پانی پوچھو، اس کی مدد کرو، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں بالکل ٹھیک تھا، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ چودھری حشمت کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس کے بعد چودھری حشمت نے یہ کہا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنے آئے تھے؟ میں نے یہ کہا کہ چھوڑیں، پھر کبھی صحیح، آپ پہلے ہی اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو وہ بولے، بیٹا یہ ہم لوگوں کے روز کے کام ہیں، وہ چودراہٹ ہی کیا جس میں دشمنی نہ ہو، تم بتاؤ تم کیوں آئے تھے؟ تبھی میں نے انہیں رانی والی ساری بات بتائی تو وہ بولے، چلو میرے ساتھ، ہم ابھی جا کر دیکھتے ہیں۔ حوالدار کریم داد کی اتنی جرأت کہ اس نے تمہاری بات نہیں سنی، مجھے بھی رپورٹ لکھوانی ہے۔ تبھی 2 گاڑیاں تیار ہوئیں، خاور علی بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ حوالدار کریم داد کے پاس جا کر چودھری حشمت نے اس کی بہت بےزتی کی اور یہ کہا کہ مجھے شام تک رانی کی رپورٹ چاہیے۔ تبھی وہ بولا کہ میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، ان کے باپ کے قتل کا مجرم ابھی تک میں نہیں پکڑ سکا، اوپر سے ان پر الزام لگاؤں گا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تبھی چودھری حشمت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجبور ہو لیکن ہم مجبور نہیں، اب ہم جو بھی کریں گے اس کے درمیان تم نہیں آ سکتے۔ جیسے ہم لوگ تھانے سے باہر نکلے، مجھے چودھری حشمت نے یہ کہا کہ اب تم کہاں جاؤ گے، ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے، میرے تایا تائی اس وقت بہت پریشان ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ تبھی ان سے اجازت لے کر جیسے میں گاؤں میں آیا، وہاں پر تو ایک کوہرام برپا تھا۔ جگدوش نے کسی عام آدمی کا روپ لے کر پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ میں نے اور سونی کے بابا نے کالے علم کے ذریعے سونی کو زندہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم گاؤں میں جتنے بھی مردہ لوگ ہیں ان کو زندہ کر دیں گے۔ تبھی پورا گاؤں سونی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی، ان لوگوں نے سونی کے بابا کو مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سونی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور سیدھا اس جگہ پر آئی جہاں پر میں تھا۔ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا، وہ فوراً سے میرے تایا ابو کے گھر آئی۔ تایا ابو کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ پورا گاؤں ہم لوگوں کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں وہاں سے لے کر سونی کو بھاگ جاؤں۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی جگہ تھی، چودھری حشمت خان کی حویلی، وہیں پر جا کر مجھے پناہ لینی تھی۔ تبھی میں نے سونی کو لیا اور رات کے اندھیرے میں گاؤں کی حدود سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی ہم لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے، ابھی ہم چودھری حشمت کے گاؤں میں داخل ہونے ہی والے تھے، پیچھے سے ہم لوگوں کو کسی نے روک لیا اور ہماری کنپٹی کے اوپر پستول رکھ دی۔ جب دیکھا تو یہ چودھری نیاز اور چودھری پرویز ہی تھے، جو آج بھی چودھری حشمت کے گاؤں پر ہی موجود تھے، شاید اس کا قتل کرنے آئے تھے۔ تبھی بولے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تبھی میں نے اس کو یہ کہا، ہمیں جانے دیں، ہم لوگ بہت مجبور ہیں، پورا گاؤں ہم لوگوں کے خلاف ہے۔ اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور یہ کہنے لگا کہ اس دن تو تم لوگ بچ گئے تھے، چلو اٹھاؤ ان کو جیپ میں ڈالو۔ تبھی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جیپ میں ڈالا اور ہم لوگوں کو لے کر اپنی حویلی پر آ گئے اور ہم دونوں کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ وہ ایک عجیب و غریب طرح کا تہہ خانہ تھا۔ تبھی تہہ خانے کے ایک کونے میں ہم لوگوں کو ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی، جس کے بال اس طرح سے تھے جیسے کوئی عمر رسیدہ بوڑھی ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ سونی بولی، یہ لڑکی کون ہے؟ جیسے میں پاس جا کر میں اس کو بلانے لگا، میں نے دیکھا تو وہ رانی تھی۔ رانی کا حال ایسے تھا جیسے کوئی بدنما کھنڈر ہوتا ہے، اتنی خوبصورت رانی کا کیا حشر ہو گیا تھا۔ جیسے ہی رانی نے مجھے دیکھا، وہ رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، شوکت حسین دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے، تمہارے پیچھے میری زندگی کس طرح سے بدتر ہو گئی ہے، یہ لوگ میرے اوپر بہت وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، ہر روز میری عزت پامال کی جاتی ہے، مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا، ہاں رانی میں آ گیا ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا، کاش تم یہ سب نہ کرتی اور یہ وقت نہ آتا۔ تبھی ایک دم سے رانی کی نظر سونی پر پڑی اور وہ بولی، یہ کون ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ سونی ہے۔ تبھی وہ ایک زخمی ناگن کی طرح سونی کی طرف لپکی اور کہنے لگی، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تم نے میرے سے میرا شوکت حسین چھین لیا ہے، یہ میرا بچپن کا منگیتر تھا، لیکن اس کو تم سے محبت ہوگی اور اس نے تمہارے پیچھے مجھے ٹھکرا دیا،
اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی ایک دم سے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا اور اس نے زمین پر بیٹھ کر ہوا میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگی، اے کالی گہرائیوں کے شہنشاہ جگدوش، میں تیری داسی ہوں، میری مدد کر۔ جیسے اس نے یہ بات 3 دفعہ بولی، ایک مکروہ سا چہرہ اسی تہہ خانے کے ایک کونے سے ابھرا۔ وہ جگدوش تھا۔ تبھی رانی اس کے قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے آزاد کرو، میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، مجھے طاقت دو۔ تبھی جگدوش نے اس کی طرف ایک بہت بڑا خنجر پھینکا اور اس کو یہ کہا کہ اس خنجر کو اٹھا کر اپنی گردن پر پھیر لے، جیسے ہی تیری آتما تیرے جسم سے نکلے گی تجھے ایسی شکتی دوں گا کہ تو ان سب کا خاتمہ کر لے گی۔ رانی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ خنجر اٹھایا اور اپنی گردن پر پھیر لیا۔ تبھی رانی کی گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ وہ جیسے ہی زمین پر گری، رانی کا جسم غائب ہو گیا اور جگدوش بھی غائب ہو گیا۔ سونی ڈر کر میرے ساتھ لگ گئی۔ میں حیرت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، آخر رانی کہاں گئی؟ تبھی 5 منٹ کے بعد تہہ خانے کے ایک کونے سے ایک مکروہ سی آواز گونجی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہا ہے۔ تبھی ایک دم ایک کونے سے رانی نمودار ہوئی۔ رانی بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ رانی ایک خون آشام چڑیل بن چکی تھی، اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے اور چہرہ بہت ہی زیادہ بدنما تھا۔ تبھی وہ کہکا لگاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سونی کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سونی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس بابا کمالی شاہ کا تعویذ تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے کوئی بھی شیطان مجھے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ایک دم سے تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور رانی دوبارہ سے اپنے اصلی روپ میں آ گئی، جو اس کا پہلے کا روپ تھا جس میں وہ زندہ تھی۔ جیسے ہی چودھری نیاز، چودھری پرویز اور اس کے کچھ اوباش گنڈے اندر آئے تو رانی کے قریب آئے اور رانی کو جیسے ہی گھسیٹنے لگے، رانی نے ایک دم روپ بدلا اور ایک بھیانک چڑیل بن گئی اور رانی نے چودھری نیاز کو گردن سے دبوچ لیا اور اس کا خون پی لیا۔ جیسے ہی اس کے باقی باڈی گارڈز اس کے اوپر لپکے کے رانی کو پکڑ سکیں تو رانی میں بلا کی طاقت تھی۔ رانی نے ان سب کو چیر پھاڑ دیا۔ یہی موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ چودھری نیاز وہاں سے بھاگ گیا۔ چودھری نیاز کو رانی نے مار دیا اور چودھری پرویز وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے تہہ خانے کا دروازہ کھلا دیکھا، میں نے سونی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے باہر نکلا۔ رانی خوفناک چیخوں میں چیخ رہی تھی اور ان کے کلیجے نکال کر چبا رہی تھی۔ رانی ایک خون خوار ڈائن بن چکی تھی۔ تبھی میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ چودھری پرویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ میں نے چودھری پرویز کو سمجھایا، ابھی تہہ خانے کا دروازہ مت کھولنا، اندر ایک خون خوار چڑیل ہے، وہ رانی چڑیل بن چکی ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی میں نے اس کو ساری رودات سنا دی، جگدوش کے بارے میں بتا دیا، سونی کے بارے میں بتا دیا، ہم لوگوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوا تھا وہ سب بتا دیا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رانی کسی جن کے قبضے میں تھی، اس جن نے اب رانی کو چڑیل بنا دیا تھا۔ تبھی چودھری پرویز نے یہ کہا کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، میں تہہ خانے کے آگے سے پہرا نہیں اٹھنے دوں گا۔ تم ایک کام کرو، چودھری حشمت کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یہ کہو کہ اب ہمارے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، جاؤ تم اپنی جان بچاؤ اور اس جگدوش کو ختم کرنے کا کوئی حل نکالو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سونی کو لے کر راتوں رات جیسے ہی چودھری حشمت کی حویلی میں پہنچا تو وہاں پر ایک جنگ کا میدان تھا۔ وہ لوگ پوری تیاری کر چکے تھے کہ چودھری نیاز اور چودھری پرویز کی حویلی پر جا کر حملہ کریں۔ تبھی میں نے انہیں جا کر ساری بات بتائی۔ بہت مشکل کے ساتھ خاور علی کو روکا گیا۔ چودھری حشمت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہاں پر ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے اور وہاں پر سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں نے چودھری حشمت کو بتایا کہ پورا گاؤں ہم لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، یہ ایک شیطان جگدوش کا سارا کیا دھرا ہے، ہم میں مدد دیں، ہمیں یہاں پر پناہ چاہیے۔ تبھی ان کا ایک پرانا نوکر تھا، ایک مزیرہ تھا جس کا نام محمد بخش تھا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی اور بیٹے شادی کر کے شہر جا چکے تھے، اس کا گھر خالی تھا۔ تبھی چودھری حشمت نے ہمیں وہاں رہنے کے لیے پناہ دے دی اور محمد بخش کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ محمد بخش کا گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ تبھی میں نے ان سے التجا کی کہ میرے تایا اور تائی کو بھی بلا دیں ورنہ وہ گاؤں والے ان کو زندہ مار دیں گے۔ تبھی راتوں رات چودھری حشمت کے آدمی ان کو بھی لے آئے۔ تایا اور تائی نے جب وہاں پر سونی کو دیکھا وہ سونی کو کوسنے لگے کہ اس لڑکی کے پیچھے ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دل ہی دل میں مجھے بہت زیادہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جگدوش کسی اور روپ میں آ کر سونی کو نقصان پہنچا دے۔ کچھ دن کے بعد آج میں زمینوں سے جیسے ہی جلدی گھر گیا
اگلا منظر دیکھ کر میری حیرت دنگ رہ گئی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا، ابھی ان کے گھر گیا تو وہاں پر رانی بیٹھی تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تہہ خانے کے پاس جا کر کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ ہو نہ ہو جگدوش کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حملہ کسی انسانی کا تھا، کسی انسانی مہم کے تحت وہ حملہ کیا گیا تھا۔ وہ خاور علی کا کام تھا، چودھری حشمت کے بیٹے خاور علی کا کام تھا۔ اس نے تہہ خانے پر موجود لوگوں پر حملہ کر کے تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی رانی ڈائن وہاں سے باہر نکلی، اس نے چودھری پرویز کو بھی مار دیا۔ اب رانی وہاں پر اپنے اصلی روپ میں تھی اور رو رہی تھی۔ جیسے میں وہاں پر آیا تو سونی بھی سہمی ہوئی تھی۔ رانی نے ایک نظر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف تھا۔ تبھی میں نے تایا اور تائی سے یہ کہا کہ یہ رانی نہیں ہے، یہ کوئی ڈائن ہے، اس کو یہاں سے نکال دے ورنہ یہ ہمیں مار دے گی۔ تایا اور تائی کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، باولے ہو گئے تم، ہماری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ تایا ابو نے بھی مجھے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہم چلے جاتے ہیں، ہماری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں مت کرو۔ تبھی میں چپ ہو گیا۔ رانی کو اس گھر کا ایک سٹور نما کمرہ دے دیا گیا۔ ایک کمرے میں میں اور سونی تھے اور ایک کمرے میں تایا اور تائی تھے۔ رانی رات سے پہلے سونی کو ایک دھمکی دے چکی تھی کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی میں رانی کے کمرے میں گیا اور میں نے رانی سے یہ جا کر کہا، رانی تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں جگدوش کی طرح تمہارا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ اگر تم نے سونی کے قریب جانے کی غلطی کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس سے پہلے میں اس کو کچھ کہتا، رانی اپنے اصلی روپ میں آ گئی، اس کا بھیانک پچھل پیری والا روپ۔ اس نے ایک دم سے میرے چہرے کے اوپر وار کیا اور میرے چہرے کو زخمی کر دیا اور مجھے اٹھا کر زمین پر گرایا۔ وہ مجھے جان سے نہیں مار سکتی تھی کیونکہ میرے پاس بابا کمالی شاہ کا تعویذ تھا۔ مجھے مار کر وہ سونی کی طرف لپکی کہ سونی کو جان سے مار دے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ سکوں، کیونکہ اس نے مجھے بہت زور سے دیوار میں مارا تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں خود کو سنبھالتا ہوا باہر نکلا تو سونی کی ایک زوردار چیخ مجھے سنائی دی۔ تبھی میرے مردہ جسم میں جان پڑ گئی۔ جیسے میں اس کمرے میں گیا تو رانی نے سونی کو دبوچا ہوا تھا اور وہ سونی کی گردن کے اوپر اپنے نوکیلے دانت گاڑنے ہی لگی تھی کہ اس کا خون پی سکے۔ تبھی میں نے ایک دم سے رانی کو ٹانگوں سے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک زوردار آواز کے ساتھ رانی کو چنگھاڑ کر جیسے ہی اس طرف کیا، رانی سہم گئی اور میں نے ایک دم سے رانی کو بالوں سے پکڑ کر زوردار طریقے سے جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ مارا تو رانی کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ تبھی میں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا اور فوراً سے بابا کمالی شاہ کا تعویذ رانی کے کٹے ہوئے جسم کے اوپر رکھ دیا۔ اب رانی کی گردن دور پڑی تھی، رانی زمین پر تڑپ رہی تھی اور وہ رینگتی ہوئی اپنی گردن کے پاس جا رہی تھی۔ تبھی میں نے پاؤں مار کر اس کی گردن اس کمرے سے باہر نکال دی۔ بہت ہی دہشت ناک منظر تھا۔ تبھی چیخو پکار سن کر تایا اور تائی صحن میں آ گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رانی ایک پچھل پیری ڈائن ہے جس کا چہرہ بہت ہی بھیانک ہے اور اس کا سر تن سے جدا ہے، وہ پھر بھی زندہ ہو کر اپنا سر اٹھانے کے لیے باہر آ رہی ہے، تبھی تائی اماں نے چیخ ماری، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بابا کمالی شاہ کے تعویذ کے اثر کی وجہ سے رانی کا جسم ایک دھماکے کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا اور اس کا جلا ہوا جسم بھی غائب ہو گیا۔ تائی اماں بے ہوش ہو گئی۔ تایا ابو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ رانی آپ کی بیٹی نہیں بلکہ ڈائن تھی جو رانی کے روپ میں یہاں پر آئی تھی اور سونی کو مارنا چاہتی تھی۔ تایا ابو نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہاری تائی اماں کو ہوش نہیں آ رہا۔ جیسے ہم لوگوں نے جا کر دیکھا، تائی اماں اتنا بھیانک منظر دیکھ کر اپنی جان کی بازی ہار چکی تھیں، وہ مر چکی تھیں۔ تبھی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اب گاؤں میں آئے دن پرسرار واقعات ہونے لگ گئے تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی معصوم انسان کی جان ایک ریچھ نما مخلوق لے لیتی تھی۔ وہ جگدوش تھا جو ہمیں یہاں سے بھی نکالنے کے لیے آیا تھا۔ تایا ابو مایوس ہو کر اپنی آخری زندگی کے سانس پورے کرنے کے لیے گاؤں میں واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو بیٹی تھی اور نہ ہی بیوی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس اپنے گھر میں ہی پورے کریں۔ میں مجبور تھا، چاہ کر بھی ان کو نہیں روک سکتا تھا۔ تبھی مجھے چودھری حشمت نے بلایا اور یہ کہا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، پورا گاؤں تم لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، اس سے پہلے یہاں کے گاؤں والے بھی تم لوگوں کو جانی نقصان دیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تبھی میں نے ان کو یہ کہا، ہماری صرف اتنی مدد کر دیجئے کہ ہمیں کسی طرح سے شہر کی گاڑی پر بٹھا دیں۔ اب ہم گاؤں کو چھوڑ کر شہر جا رہے تھے جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تبھی ہم لوگوں کو لاری اڈے پر لا کر شہر جانے والی ایک بس میں سوار کر دیا گیا۔ بس میں ہم بیٹھ تو گئے تھے لیکن میرے دل میں 100 خیال تھے، آگے ہم کہاں جائیں گے، سر کہاں پر چھپائیں گے۔
लेकिन फिर गाड़ी आकर शहर में रुक गई। वहाँ पर पुर रौनक नज़ारे थे, हर तरफ गहमा गहमी थी। जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, सोनी ने बुर्का पहना हुआ था। सामने ही एक होटल था जिस पर बहुत पुरानी कुर्सियाँ लगी हुई थी। वहाँ पर बैठकर हमने खाना खाया। अब रहने के लिए जगह नहीं थी। तभी वहाँ से पूछा तो होटल वाले ने बताया कि होटल की पिछली तरफ एक मुसाफिर खाना है, वहाँ पर चले जाओ। मुसाफिर खाने में गए तो वहाँ पर कमरे बने हुए थे जिनके आगे दरवाजे नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे कमरे थे। उन तारीक कमरों में एक कमरे में हम लोग लेट गए। अभी हम लोग उस कमरे में लेटे ही थे, मैं बहुत परेशान था, आगे क्या होगा। तभी सोनी ने ये कहा कि क्यों परेशान होते हो, अल्लाह ने हमारी आज तक इतनी मदद की है, अल्लाह आगे भी हमारी मदद करेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने सोनी से ये कहा कि मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, इन पैसों में हम कितने दिन यहाँ पर गुजारा करेंगे, हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है। सोनी पता नहीं क्या होगा। तभी वो बोली मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मायूसी गुनाह है, देखना अल्लाह कोई बेहतरीन सबब बना देगा। हम लोग अभी सोए ही थे, एकदम मैंने सोनी की बहुत भयानक चीख सुनी। मैं डर गया। जैसे मेरी आंख खुली तो सोनी छत की तरफ देखकर थर थर काँप रही थी। जैसे ही मेरी मुसाफिर खाने की तारीख छत पर मुसाफिर खाने कि उस कमरे की तारीख छत पर निगाह पड़ी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्याह कलर का छिपकला चिपका हुआ था। उस छिपकले के चेहरे के ऊपर जगदूश का मकरूर चेहरा था और वो हंस रहा था और ये कह रहा था कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें बहुत नुकसान दूंगा। कहाँ तक बचकर जाओगे, तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। सोनी कांप रही थी। तभी मैंने उस शैतान मरदूद से ये कहा, जगदूश मैं तेरा खात्मा बहुत जल्दी करूँगा, बस कुछ दिन रह गए हैं, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी जगदूश ने एक कहका लगाया और कहा कि अभी तुम लोगों को खूनख्वार कुत्ते चीर फाड़ देंगे, तुम्हारे स्वागत के लिए खूनख्वार कुत्ते आ रहे हैं। तभी एकदम मुसाफिर खाने के बाहर बेतहाशा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। उस मुसाफिर खाने के दरवाजे नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे मैंने उठकर मुसाफिर खाने के बाहर झांक कर देखा, वहाँ पर खूनख्वार सुर्ख आंखों वाले स्याह कलर के बेतहाशा बहुत बड़े कद के कुत्ते आ रहे थे जो कि भागते हुए हम लोगों की तरफ आ रहे थे। अगर एक मिनट भी हम लोग देर करते तो वो हमें चीर फाड़ देते। तभी मैंने सोनी को लिया। हम लोग चीखे मारते भागते हुए उस पूरे मुसाफिर खाने में कोई जगह ढूंढ रहे थे। पूरे मुसाफिर खाने में कोई ऐसा कमरा नहीं था जिसका कोई दरवाज़ा होता। तभी हम लोगों को एक कोने में बैतुल खला नज़र आया। हम लोग फ़ौरन बैतुल खला में गए। उसके आगे दरवाज़ा था, उस दरवाजे को बंद कर लिया। पूरे मुसाफिर खाने में कोहराम बरपा हो गया। वो कुत्ते बैतुल खला के बाहर आकर भौंकने लग गए। अब हम लोग अंदर थे। बैतुल खला बहुत ज़्यादा गंदा था, वहाँ पर हम लोगों का दम घुट रहा था, लेकिन बाहर भी मौत थी। सोनी मेरे साथ चिपकी हुई थी और बहुत सहमी हुई थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। बैतुल खला का जो छत था उसके ऊपर, बैतुल खला के ऊपर कोई छत नहीं था, सिर्फ उसकी दीवारें ही थी जो 7 से 8 फुट लंबी थी। अब मुझे ये डर था कि कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। अभी मैं ये शक कर ही रहा था। तभी बैतुल खला के एक टूटे हुए सुराख से, दीवार के सुराख से मैंने देखा तो वो कुत्ता जस्त लगाए ऊपर आ रहा था। तभी कुत्ते ने छलांग लगाई और एकदम से बैतुल खला में कूद पड़ा। अल्लाह ने मुझे ताकत दे दी। मैंने उस कुत्ते के साथ मुकाबला किया और उसकी गर्दन तोड़ दी। मेरे अंदर बला की ताकत थी, शायद मेरा अल्लाह मेरे साथ था। तभी मैंने सीवरेज के पाइपों के ऊपर पाँव रख के दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और जो भी कुत्ता ऊपर आने की कोशिश करता था उसको टांग मार के नीचे फेंक देता था। काफ़ी देर ये काम होता रहा, यहाँ तक कि दिन की रोशनी फूटने लग गई। जैसे ही मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा लगी, वो सारे कुत्ते वहाँ से बाहर भाग गए। मैंने पूरी तरह से तसल्ली की, दीवार से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा तो कहीं पर कुत्ता नहीं था। तभी मैंने सोनी से ये कहा कि जल्दी से बाहर आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। सोनी को साथ लिए जैसे ही हम लोग उस मुसाफिर खाने से बाहर निकले, हम लोगों को 2 पुलिस वालों ने रोक लिया और वो ये कह रहे थे कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैंने उनको ये कहा, हम लोग मियाँ बीवी हैं, गाँव से आए हैं, इस मुसाफिर खाने में थे, अब यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो कहते, हो ना हो तुम लोग चोर हो और इस लड़की को तुम किसी गांव से भगा कर लाए हो, जल्दी से निकाहनामा दिखाओ। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे पास निकाहनामा नहीं है। तभी उसने ये कहा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। सोनी उनसे इल्तिजा करने लगी, हमें छोड़ दें, हमें थाने में मत लेकर जाएं, हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, हमारे साथ इतना जुल्म मत करें। तभी उसने मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वो ले लिए। मैंने ये कहा कि मेरे पैसे वापस दो। वो बोला, अभी तुम्हारा दिमाग टिकाने आ जाएगा अगर थाने में बंद किया। तभी सोनी ने ये कहा कि ले जाओ, सारे पैसे ले जाओ, हमें छोड़ दो।
तभी वो दोनों पुलिस वाले हम लोगों से सारे पैसे लेकर चले गए। अब हम लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और हम लोग एक अजनबी शहर में थे। ना कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को, और ना ही सर छुपाने को जगह। तभी मैंने सोनी से ये कहा कि अब क्या होगा। सोनी ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर थाने जाते तो वहाँ से कभी भी ना निकल सकते। ये लोग हमें चोर समझ लेते, अल्लाह करम करेगा। तभी हम लोग चलते चलते वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बाग था, वहाँ पर आकर बैठ के हर तरफ लोग चल फिर रहे थे। शायद वो सुबह की सैर के लिए आए थे। कुछ लोग वहाँ पर भाग रहे थे। शायद ये शहर का कोई अजीबोगरीब ही रिवाज था या इन लोगों की कोई रूटीन थी। तभी सोनी ये कहने लगी, घबराते क्यों हो तुम? अल्लाह ने अगर यहाँ तक पहुँचा दिया तो वो आगे भी कोई राह दिखाएगा। मैं बहुत परेशान था। आज सोनी को खिलाने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। सोनी ने ये कहा कि हम दोनों यहाँ पर बड़े बड़े बंगलों में काम कर लेंगे, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। तुम क्यों घबराते हो? तभी सोनी ने अपनी हथेली खोली तो उसमें सोने के बुंदे थे। सोनी ने ये कहा कि इनको बेच दो, ये मेरे बाबा ने मुझे बनवा के दिए थे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुश्किल वक्त में वही चीज़ अपनी होती है जो काम आ जाए। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं सोनी के कान के बुंदे बेचूं, जो उसके बाप की आखिरी निशानी थी। मैंने कहा, नहीं सोनी, ये नहीं हो सकता, इनको अपने कानों में वापस डाल लो। मैं भूखा मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुम्हारे बुंदे बेचना नहीं। तभी सोनी ने ये कहा कि कैसी बातें करते हो शौकत हुसैन, मेरा असली जेवर तो तुम हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे इन जैसे नए बनवा देना। वैसे भी ये मेरे कानों में बहुत चुभते हैं, तुम इनको बेच दो। तभी इसको टालने के लिए मैंने ये कहा कि अभी इनको अपने कानों में डाल लो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेच दूंगा। एक बहुत बड़ी सड़क थी जिसकी दूसरी तरफ बड़े बड़े बंगले नज़र आ रहे थे। तभी मैंने सोनी से ये कहा कि आओ किस्मत आजमाते हैं, शायद किसी बंगले में नौकरी मिल ही जाए। तभी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ियों से भरी उस सड़क को पार किया। सोनी ने बुर्का पहना हुआ था। एक बंगले के पास गए, वहाँ पर दस्तक दी तो एक गार्ड निकला। उसे ये कहा कि भाई, हम लोग गांव से आए हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, कोई काम दे दो। उसने ये कहा कि भाग जाओ यहाँ से, न जान ना पहचान, मुंह उठाकर आ जाते हो, चले जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है, शक्ल से ही चोर लगते हो। हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई, इतना इंसानियत सोच सलूक करते थे यहाँ के लोग। 2 से 3 बंगलों में हम लोगों के साथ यही काम हुआ। तभी सोनी ने ये कहा कि ये जो बाहर गार्ड खड़े होते हैं ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, हमें डायरेक्ट मालिक से बात करनी चाहिए। मैंने सोनी से ये कहा कि किस तरह मालिक तक पहुंचूं? दीवार फलांग कर तो जाने से रहा, और यहाँ पर जितने भी बंगले हैं उनके बाहर गार्ड्स ही होते हैं। तभी हम लोगों ने सड़क के पार एक और बंगला देखा, वहाँ पर उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कुर्सियों पर 2 लोग बैठे थे। हम लोगों ने उनको सलाम किया और उनसे ये कहा कि भाई हमारी मदद कीजिए, गांव से आए हैं, मजबूर हैं, काम चाहिए, रहने के लिए जगह नहीं है। तभी उन लोगों ने हम लोगों की तरफ देखा और कहने लगे, क्या नाम है? मैंने कहा शौकत हुसैन, और पूछने लगे किस गांव से आए हो? मैंने कहा पंजगिरा से। तभी वो बोला, ये साथ कौन है? मैंने कहा मेरी बीवी है। तभी वो कहता कि अंदर आ जाओ। उन लोगों ने हमें एक केबिन में बिठाया, वो गार्ड्स का केबिन था, छोटा सा था। वहाँ पर हम लोग बैठे, उन लोगों ने हमारी पूरी बात सुनी। बहुत अच्छे लोग थे। एक का नाम माजिद था और एक का नाम साजिद था। तभी माजिद ने साजिद से ये कहा कि चलो ठीक है, साहब आते हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। तभी उसने मेरे से पूछा, क्या बंदूक चला लेते हो, गाड़ी चला लेते हो? मैंने उसे कहा कि जी, बंदूक भी चला लेता हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ। गाँव में मैं चौधरी के यहाँ ही काम करता था, ट्रैक्टर चलाता था और उसकी ज़मीनों की हिफाजत करता था। तभी साजिद ने माजिद से ये कहा कि चलो तुम्हारी जान छूट गई। मैं समझा नहीं, क्या मतलब, क्या मेरी वजह से इनकी नौकरी चली जाएगी? तभी उसने कहा नहीं नहीं, इसका बाप मर गया है और इसकी जवान बहन और माँ वहाँ पर अकेली हैं। ये बेचारा गांव जाना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं मिल रहा था जो हम इसके तौर पर यहाँ पर देते और ये जा सकता। अभी साहब आएंगे और तुम लोगों को मिलवा दिया जाएगा। तभी उसने हम लोगों से पूछा, रोटी वगैरह खाई हुई है? हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे। तभी उन लोगों ने इंटरकॉम पर फ़ोन किया और वहाँ से एक आदमी खाना लेकर आ गया। वो दोनों बाहर चले गए। हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग बहुत खुश थे। तभी सोनी ने कहा, देखा अल्लाह ने हम लोगों की सुन ली, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ काम भी मिल जाएगा। तभी माजिद आया और उसने ये कहा कि भी थोड़ी देर के बाद साहब आ जाएंगे, फिर तुम लोगों को मिलवा दूंगा, तुम लोग आराम करो। हम लोग वहीं पर बैठे थे कि एकदम कार का हॉर्न बजा और एक साहब आए। उन लोगों ने साहब से जाकर बात कर ली।
تبھی ایک دم ماجد آیا اور مجھے آ کر یہ کہنے لگا کہ آؤ تمہیں صاحب سے ملوانا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس بنگلے کے اندر گئے، ہم لوگوں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک شاندار طرز و طور کا بنا ہوا بنگلہ جس میں بہت ہی قیمتی سامان تھے، جس کی سجاوٹ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی۔ تبھی ایک عالی شان دروازہ کھلا۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو سامنے ایک بہت بڑے صوفے پر ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 50 کے قریب لگ رہی تھی، اور اس کے پاس ایک 22-23 سال کی لڑکی بہت خوبصورت لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ماجد نے کہا، سر یہ ایک نیا گارڈ آیا ہے، ابھی گاؤں سے ہی آیا ہے اور اس کو ماجد کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا انٹرویو لے لیجئے۔ تبھی وہ جو صاحب تھے انہوں نے میرے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی شوکت حسین۔ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ بندوق چلا لیتے ہو، گاڑی چلا لیتے ہو؟ تبھی میں نے انہیں یہ کہا کہ جی میں بندوق بھی چلا لیتا ہوں، گاڑی بھی چلا لیتا ہوں۔ کچھ باتیں انہوں نے اور پوچھی اور میں نے بتا دی۔ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کام پر رکھ لو۔ تبھی ان کے پاس بیٹھی ایک لڑکی نے، اسی لڑکی نے کہا، قمر کیا اس پینڈو سے آدمی کو اب تم اپنا گارڈ رکھو گے؟ جیسے وہ مخاطب ہوئی، میری تو حیرت کو کوئی حد نہیں تھی۔ میں ان کو ان کی بیٹی سمجھ رہا تھا جبکہ وہ ان کی بیوی تھی۔ تبھی قمر صاحب نے یہ کہا کہ ہاں اب یہی میرا باڈی گارڈ ہے، جاؤ ماجد اس کو جا کر سرونٹ کوارٹر دکھا دو اور ان کو ساری بات بتا دو کہ اس کو یہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ تبھی وہ ہم لوگوں کو لیے اس بنگلے کے پچھلے حصے پر آیا۔ وہاں پر ایک تاریک سی گلی تھی اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر تھا جو کہ صاف ستھرا تھا، ہم لوگوں کے رہنے کے لیے کافی تھا۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ایمانداری سے کام کرنا، صاحب بہت اچھے ہیں، صاحب کی دوسری شادی ہوئی ہوئی ہے، ان کی پہلی بیوی مر گئی تھی، پھر صاحب نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی لیکن اس سے بھی کوئی بیوی نہیں ہے۔ صاحب کی اکثر کھٹ بٹ رہتی ہے اپنی بیوی زرینہ کے ساتھ۔ تم یہاں پر اچھے طریقے سے رہنا، اگر صاحب تمہارے کام سے خوش ہو گئے تو تمہاری تو قسمت جاگ جائے گی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور پوری ایمانداری سے کام کروں گا۔ تبھی مجھے ماجد نے یہ کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے سرونٹ کیبن میں لے کر گیا اور وہاں پر ایک مخصوص لباس دیا۔ وہ ایک تنگ سی پتلون تھی اور اس کے اوپر ایک شرٹ تھی، شاید یہ وہاں کا یونیفارم تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک گن تھما دی۔ جیسے میں اس لباس میں سونی کے سامنے آیا، سونی کہنے لگی، واہ آج تو میرا شوکت بالکل بابو لگ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا اب میں اچھا لگ رہا ہوں نا، اب ہمیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، اب ہم یہاں پر خوش رہیں گے۔ شام 6 بجے مجھے قمر صاحب نے بلایا اور یہ کہا کہ مجھے لے کر چلو۔ تبھی میں قمر صاحب کو لیے جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلا، باہر ایک شاندار گاڑی تھی۔ قمر صاحب نے گاڑی خود ڈرائیو کی، میں ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی ان کو ایک عالی شان ہوٹل کے سامنے روکا۔ اب یہ روز کی روٹین تھی، صبح ان کو ایک بہت بڑے آفس لے کر جاتا تھا اور شام کے وقت ان کو کسی پارٹی میں۔ اب یہ روز کا کام تھا، کبھی گاڑی میں ڈرائیو کرتا تھا تو کبھی قمر صاحب۔ اب میری زندگی وہاں پر بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہم لوگوں کو اچھے خاصے کپڑے اور پیسے بھی دیے گئے تھے، شاید یہ وہاں کی پیشگی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، قمر صاحب نے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بلایا اور کہنے لگے کہ آؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ یہ کہنے لگے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تبھی ایک دم سے مجھے قمر صاحب کے پچھلے صوفے پر پردے میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی گن سیدھی کی، مجھے لگا کہ وہاں پر کسی نے گن نکالی ہے۔ تبھی میں نے ایک دم سے ان کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں صوفے سمیت نیچے گر گئے اور وہاں سے کسی نے ایک فائر کھول دیا۔ وہ جو فائر تھا وہ میرے بازو کو چھو کر گزرا۔ میں نے قمر صاحب کو بچا لیا۔ میں نے بہت ہمت کی کہ میں اس نقاب پوش کو پکڑ سکوں۔ پردے کے پیچھے ایک نقاب پوش تھا جس نے قمر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ شاطر تھا، ایک دم سے میری گرفت سے نکلا اور بھاگ گیا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ جیسے میں واپس آیا تو قمر صاحب بہت اطمینان کے ساتھ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ قمر صاحب یہ کیا، آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تبھی وہ یہ کہنے لگے، یہ 2 سے 3 بار ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آئیں پولیس میں چلتے ہیں، رپورٹ لکھواتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قاتل کو جانتا ہوں، میرے اوپر کون قاتلانہ حملے کروا رہا ہے، لیکن میں اس کو ثبوت سمیت پکڑنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جرت کی داد دینی پڑے گی، تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچا لیا، مجھے تم سے اسی بہادری کی امید تھی۔ میں نے یہ کہا کہ آخر کون ہے آپ کا قاتل، مجھے نہیں بتائیں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری دوسری بیوی جس کا نام زرینہ ہے، میں نے اس سے محبت سے شادی کی تھی لیکن وہ لالچی نکلی، اسے میری دولت سے محبت تھی، دولت کے پیچھے اس نے مجھ سے شادی کر لی، اب اپنے ایک عاشق کے ساتھ مل کر میرا قتل کرنا چاہتی ہے اور میری دولت ہتھیانا چاہتی ہے۔ میں نے قمر صاحب کو یقین دلایا کہ آپ کو
جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں آنے دوں گا۔ ہم لوگوں کو ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے یہ شاطر قاتل پکڑا جا سکے۔ تبھی قمر صاحب نے یہ کہا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، ایک خفیہ پلان بنائیں گے۔ تم نے صبح لان میں چھپ کر بیٹھنا ہے، جیسے یہ شاطر قاتل میرے پر حملہ کرے گا تم اس کو گھائل کر دینا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ مجھے ان کی بات بہت پسند آئی۔ اسی طرح سے میں جگدوش کو بھی پکڑ سکتا تھا۔ اگر کسی طرح سے میں سونی کو جگدوش کے سامنے لا کر اسے جہنم وصال کر سکوں تو یہ بات بہت زیادہ کام کی تھی۔ خیر ایسا ہی ہونے لگ گیا۔ 3 دن مسلسل میں لان میں اس باغیچے میں چھپ کر بیٹھتا تھا اور قمر صاحب صبح کی ہلکی پھلکی واک اور چائے پیا کرتے تھے۔ تیسرے دن میں ایک بہت بڑی جھاڑی کے پیچھے باڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا، تبھی مجھے ایک پرسرار شخص وہاں پر آتا دکھائی دیا۔ میں نے اپنی گن اس کی طرف کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے نشانہ لگا کر قمر صاحب کو مارنا چاہا میں نے گن سیدھی کر لی۔ ادھر سے اس نے قمر صاحب پر فائر کیا، قمر صاحب نیچے بیٹھ گئے اور میں نے بھی فائر کیا تو اس کی ٹانگ پر لگ گیا۔ اب وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، تبھی میں نے پھرتی کے ساتھ جا کر اس کو دبوچ دیا۔ یہ وہی نقاب پوش آدمی تھا جس نے اس دن قمر صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ فوراً پولیس کو بلا لیا گیا۔ یہ قمر صاحب کی بیوی زرینہ کا عاشق تھا۔ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور قمر صاحب نے فوراً سے زرینہ کو طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لی اور ہم دونوں کو بہت محبت کے ساتھ سرونٹ کوارٹر سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تبھی میں نے قمر صاحب کو ساری بات بتا دی جگدوش کے بارے میں، ہم لوگوں کی زندگی میں آج تک جو بھی ہوا تھا۔ انہیں میری بات سن کر پہلے تو یقین نہیں آیا اور پھر بہت حیرت ہوئی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم جگدوش کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں تو کیا وہ سن نہیں لے گا؟ تبھی میں نے یہ کہا کہ میرے پاس بابا کمالی شاہ کا یہ تعویذ ہے۔ میں نے بازو سے قمیض ہٹا کر ان کو تعویذ دکھایا، جب تک یہ تعویذ میرے ساتھ ہے جگدوش کسی حالت میں بھی میرے سے نہیں چھپ سکتا۔ تبھی مجھے قمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر اس کو ختم کرنے کے لیے آگ چاہیے تو ہم آگ کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ تبھی وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑے میدان میں آئے، وہ ذرا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ تبھی قمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک گڑھا کھدوائیں گے، اس گڑھے میں ہم لوگ حد سے زیادہ سوکھی لکڑیاں پھینکوا کر ان کے اوپر پیٹرول ڈالیں گے اور جیسے ہی جگدوش آئے گا ہم سونی کو اس کے آگے کر کے جگدوش کو اس گڑھے میں اگر پھینکنے کے لیے کامیاب ہو گئے تو ہم جگدوش کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ پلان بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ تبھی ہم لوگ رات کو 11 بجے وہاں پر جا کر اپنا کام سر انجام دینے والے تھے۔ آج دن کے ٹائم ہم لوگوں نے کچھ مزدوروں کو بھاری بھرکم دہاڑی دے کر ایک بہت ہی گہرا 10 فٹ گہرا گڑھا کھدوایا جو کہ 4 فٹ چوڑا تھا۔ اس کو ہم لوگوں نے فل سوکھی لکڑیوں سے بھر دیا اور ان کے اوپر کافی زیادہ پیٹرول بھی ڈال دیا۔ اگر ماچس کی ایک دیر بھی پھینکتے تو وہ بھڑک اٹھتا، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک مصنوعی گھاس کا پورا ایک حصہ بچھا دیا۔ اب وہ میدان اس گھاس کے ساتھ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے پہلے تھا۔ سونی کو ہم نے سمجھا دیا کہ تم نے رات کو یہاں پر بیٹھ کر رونا ہے، جیسے جگدوش آئے گا کسی طرح سے اس کو اس گڑھے کے قریب لے کر آنا۔ میں اور قمر صاحب ہم لوگ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ اس میدان کے اطراف میں بہت بڑی سوکھی جھاڑیاں بھی تھیں۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوا تو سونی اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھ کر سنسنی خیز آواز میں رونے لگ گئی۔ سونی کی آوازیں فضا میں گونج کر ان کو مزید سنسنی خیز کر رہی تھیں۔ تبھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ریش نما وجود سونی کے پاس نمودار ہوا۔ اب میں گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں سونی اس کو دیکھ کر ڈر کے میری طرف نہ بھاگے اور سارا کھیل خراب نہ کر دے، لیکن سونی نے بہت ہی زیادہ مہارت سے کام لیا۔ سونی نے یہ کہا، جگدوش تم آ گئے ہو، میں اس ڈرپوک زندگی سے بہت تنگ آ چکی ہوں، آخر میں کب تک بھاگوں گی؟ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی رہ لوں گی۔ مجھے اب شوکت حسین کے ساتھ نہیں رہنا، میں چھپ چھپ کر یہ زندگی نہیں جی سکتی، میں جینا چاہتی ہوں، تو مجھے بے شک لے جاؤ۔ جگدوش کی ایک آنکھ میں چمک کی لہر دوڑی اور جگدوش نے یہ کہا، ہاں شکر ہے تمہیں میری بات کی سمجھ آ گئی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، تمہیں اس 2 ٹکے کے چھوکرے کے پیچھے لگی ہوئی تھی، دیکھو اب میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تبھی رانی نے یہ کہا، ہاں جگدوش میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی۔ تبھی رانی نے اس گڑھے کے کنارے پر چلنا شروع کر دیا۔ جگدوش بہت زیادہ خوش تھا۔ جیسے ہی جگدوش سونی کے قریب آیا کہ اس کو پکڑ سکے، میں ایک غراتے شیر کی طرح جھاڑی کے پیچھے نکلا اور آتے ساتھ جگدوش کو ٹکر مار کے اس گڑھے میں گرایا۔ جیسے ہی جگدوش گڑھے میں گرا وہ گھاس سمیت گڑھے کے اندر اتر گیا۔ تبھی
وہاں سے قمر صاحب بھاگتے ہوئے آئے. ان کے ہاتھ میں لالٹین تھی. اس سے پہلے جگدوش کوئی منتر پڑتا قمر صاحب نے وہ لالٹین اس گڑھے میں پھینک دی. گڑھے میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی. جگدوش کا بھیانک شیطان وجود اس میں جلنے لگ گیا اور بہت بھیانک چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چڑیلوں کی فوج رو رہی ہے. بہت بھیانک آوازیں تھیں. سونی میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی. کچھ ہی دیر کے بعد وہ آگ کے شعلے بھڑکنا بند ہو گئے اور جگدوش کے جھلسے ہوئے وجود کی راکھ میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنی آخری چیخ نکلی اور جگدوش، وہ شیطان جگدوش مردود جہنم وصال ہو گیا. تبھی میں نے، قمر صاحب نے اور سونی نے جگدوش کو اپنی آنکھوں سے بھسم ہوتے دیکھا اور ہم فاتحانہ انداز میں واپس جیسے ہی پلٹے تو قمر صاحب نے ہم لوگوں کے سر کے اوپر شفقت کے ہاتھ رکھے اور یہ کہا کہ بیٹا، آج سے تم لوگوں کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. شوکت حسین، تم میرے بیٹے ہو اور سونی میری بیٹی ہے. میری ساری جائیداد تم لوگوں کی ہے. میرا گھر، میرا سب کچھ تم لوگوں کا ہے. میں تم لوگوں کے باپ کی حیثیت سے تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے تم جیسے بہادر بچے ملے. جیسے ہی ہم لوگ اس ویرانے سے باہر نکلے، وہاں پر ایک بہت بڑی عالیشان کار ہم لوگوں کے انتظار میں تھی. تبھی ایک ڈرائیور نے اور ایک باڈی گارڈ نے کار کے دونوں دروازے کھولے. میں اور سونی ہاتھ پکڑے پیچھے بیٹھ گئے. قمر صاحب آگے بیٹھ گئے اور ہم لوگ قمر صاحب کے بنگلے پر آ گئے اور ہم لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کی ایک نئی لہر توڑی. یہ تھی ہم لوگوں کی کہانی. لسنر، یہ تھی آج لاسٹ ایپیسوڈ کھنڈر ناول کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو کھنڈر ناول کیسا لگا؟ انشاءاللہ اب نیکسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا ہارر ناول لے کر آ رہی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے. جن لوگوں نے ابھی تک میرے ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں. میرے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ اور ہارر ناولز آئیں گے. انشاءاللہ اب نیکسٹ ناول تک کے لیے مجھے اجازت دیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.